नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को एक बड़ा अदालती रिलीफ मिला है। ये अदालती रिलीफ किया है और इमरान खान के ख़िलाफ़ अहम केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है, अदालती कार्रवाई को कैंसिल कर दिया गया है। इन दो मुख्तसर से अदालती ख़बरों से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद आप देखने वालों को ये बताएंगे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो जंग बंदी हुई है, इस जंग बंदी में जो तरमीम की गई है, जो तब्दीली की गई है, वो तब्दीली क्या है। भारत ने पाकिस्तान को नई क्या धमकी दी है, उस धमकी पर पाकिस्तान का दो टोक जवाब क्या है। फिर इन दो ख़बरों की जो डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, KPK के नए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, जिन्होंने हल्फ उठाने के बाद बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात की कोशिश की, पेशावर से अपने प्रोटोकॉल और काफ़िले पर वो अडयाला जेल के बाहर पहुँचे, लेकिन इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। इस मुलाकात में नाकामी के बाद सुहेल अफरीदी ने जो अथॉरिटी लेटर दिया एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एक पटिशन दायर की गई कि सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात के लिए वजारत दाखिला को, होम डिपार्टमेंट पंजाब को और अडयाला जेल के जो हुकाम हैं उनको अहकामात जारी किए जाएँ कि वो सुहेल अफरीदी की इमरान खान के साथ मुलाकात करवाएँ। अब इस दरख्वास्त में नाज़रीन कुछ एतराज़ात लगा दिए गए थे। आज एतराज़ात के ख़िलाफ़ सुहेल अफरीदी की जो दरख्वास्त थी उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं जैसे अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, उनकी जानिब से दरख्वास्त पे समाअत की गई। एक एतराज़ ये था कि जो पहले अदालत में इमरान खान से मुलाकातों से मुतल्लिक़ जो दरख्वास्त दायर हुई थी, अदालत उस पर ऑलरेडी फ़ैसला कर चुकी है। दूसरा एतराज़ ये था कि अभी तक तो सूबाई काबीना नहीं बनी, तो सुहेल अफरीदी कैसे ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं। तो आज जब इस केस की अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो अदालत के इस्तफ़सार करने पे सुहेल अफरीदी के वकील अली बुखारी ने अदालत से ये कहा कि एक तो जो पहले अदालत का फ़ैसला है इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से, उसमें सुहेल अफरीदी फ़रीक नहीं थे, तो ये एतराज़ जो है इसका कोई जवाज़ नहीं है। अदालत ने इस एतराज़ को रिमूव कर दिया। दूसरा एतराज़ कि काबीना की तश्कील से पहले ये दरख्वास्त कैसे सूबे का वज़ीर आला दायर कर सकता है, इस पर अली बुखारी साहब ने अदालत के इस्तफ़सार पे बताया कि काबीना की तश्कील के लिए, काबीना बनाने के लिए तो वज़ीर आला ने इमरान खान के साथ मुलाकात करनी है। तो मुलाकात अगर होगी, उसमें मुशावरत के बाद सूबे के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी अपनी काबीना तश्कील देंगे, तो ये कोई जवाज़ नहीं कि अगर काबीना नहीं बनी है तो वज़ीर आला जो हैं अपने पार्टी के बानी के साथ मुलाकात नहीं कर सकते। तो जज साहब ने ये दलाइल सुनने के बाद जो दरख्वास्त पे एतराज़ात थे, उन एतराज़ात को रिमूव कर दिया, यानी एतराज़ात को ख़त्म कर दिया गया। दरख्वास्त को नंबर लगाने का हुक्म दिया गया और साथ में जो मुतलका फ़रीक़ैन हैं, अडयाला जेल के जो इंतज़ामिया हैं, जो सुपरिटेंडेंट हैं, होम डिपार्टमेंट पंजाब है, वजारत दाखिला इस्लामाबाद है, उन्हें नोटिस करके 23 अक्टूबर यानी रवां हफ्ते जुमेरात तक जो है वो जवाब तलब कर लिया है। तो ये सुहेल अफरीदी साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आप यूँ कहें कि एक अच्छा और अहम रिलीफ मिला है। दूसरा जो आज अडयाला जेल में, बल्कि ATC अदालत रावलपिंडी में जो इमरान खान के ख़िलाफ़ GHQ रावलपिंडी हमला केस की समाअत होना थी, उसे सिक्योरिटी थ्रेट्स और जो रावलपिंडी में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो टेस्ट मैच होने जा रहा है, उसके पेश नज़र जो है 22 अक्टूबर तक GHQ रावलपिंडी हमला केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। अब आज 20 अक्टूबर है, सिर्फ 2 दिन का वक्फ़ा इसमें डाला गया है, तो शायद इंतज़ामिया ये समझती है कि 2 से 3 दिन के अंदर यानी 20 और 21 और 22 अक्टूबर तक जो है पाकिस्तान और अफ्रीका के टेस्ट मैच का जो है वो फ़ैसला हो जाएगा। तो शायद ये 22 अक्टूबर की तारीख डाल दी गई है, लेकिन लगता ऐसे है कि अगर ये 2 दिन का वक्फ़ा किया गया है अदालती कार्रवाई में, ये वक्फ़ा बढ़ भी सकता है। 22 अक्टूबर से कार्रवाई अगले किसी तारीख तक भी जा सकती है। तो ये नाज़रीन 2 मुख्तसर सी ख़बरें जिनकी डिटेल आपने आपकी खिदमत में पेश की। अब आ जाते हैं जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो सीज़ फायर हुआ। लेकिन इस सीज़ फायर से पहले नाज़रीन, भगोड़ा इमरान रियाज खान गीला तीतर बरतानिया में बैठ के क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है, उसका प्रोपेगेंडा नाज़रीन ये है कि ये जो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की इश्तियाल अंगेज़ी पर
جو جوابی کارروائی کی، افغان طالبان کو جو جواب دیا، یہ دراصل پاکستان نے ٹرمپ کو پیغام دینے کے لیے، کیونکہ عمران ریاض خان نے اپنے ولاگ میں کہا کہ چونکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہیں افغانستان میں بیک گراؤنڈ کا جو بیس ہے وہ چاہیے، تو یہ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے پاکستان نے کارروائی کی ہے۔ اور ساتھ میں گیلا تیتر بھگوڑا یہ کہتا ہے کہ اب اگر قطر میں جا کے پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات ہو سکتے ہیں تو یہ مذاکرات پہلے کیوں نہیں ہوئے تھے؟ پہلے بھی تو عمران خان کہہ رہا تھا کہ آپ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کر کے مسائل کو حل کریں۔ اب ناظرین، آپ پراپیگنڈے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک تو یہ جو بھگوڑا گیلا تیتر عمران ریاض خان ہے، یہ پاکستان سے لندن نہیں گیا، ان پر سفری پابندیاں تھیں۔ یہ بارڈر جو ہے اللیگل طریقے سے کراس کر کے افغانستان گئے، اور افغانستان کی حکومت نے ان کو وہاں پہ سپورٹ کیا، فیسیلیٹیٹ کیا، کیونکہ جب آپ کسی ملک سے دوسرے ملک میں جا رہے ہوتے ہیں تو جس ملک سے آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں وہ ملک آپ کے پاسپورٹ پہ یہ ضرور دیکھتا ہے کہ اپنے ملک سے یہ جو شخص ہمارے ملک میں آیا ہے کیا اس کا وہاں پہ انٹری کا سٹیمپ لگا ہوا ہے اس کے پاسپورٹ پہ۔ لیکن چونکہ عمران ریاض خان کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا تو اس سے ایسی کوئی بات پوچھی نہیں گئی، انہیں ایسے کسی سوال کے اوپر روکا نہیں گیا، اور اس کو بورڈنگ پاس دے دیا گیا افغانستان سے جو ہے برطانیہ جانے کے لیے۔ تو یہ شخص تو طالبان حکومت کا اوبلائج کردہ ہے۔ افغانستان حکومت نے اس کی سہولت کاری کی ہے فرار ہونے کے لیے، برطانیہ میں جانے کے لیے، تو یہ کیسے افغان طالبان کے خلاف بات کرے گا؟ اور پھر موقف کیا ہے، پراپوگنڈا کیا پیش کر رہا ہے، جو افغانستان پاکستان کے خلاف جو نیریٹو بناتا ہے کہ داعش جو ہے پاکستان میں ہے، اور داعش جو ہے افغانستان کی طالبان حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ کارروائیاں پاکستان سے کی جاتی ہیں۔ اب یہ جو بیٹھ کے ناظرین نیریٹو بنا رہا ہے کہ خان صاحب کے کہنے کے مطابق ہمیں پہلے افغانستان کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے تھے، کاش یہ جو گیلا تیتر بھگوڑا ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف نے جو اعداد و شمار پیش کیے تھے ان اعداد و شمار کو دیکھ لیتا، جس میں واضح طور پہ کہا گیا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے 4 مرتبہ کابل کا دورہ کیا، وزیر دفاع نے اور DGI نے 1 مرتبہ دورہ کیا، نمائندہ خصوصی برائے افغانستان انہوں نے 5 مرتبہ افغانستان کابل کا دورہ کیا، سیکرٹری وزیر خارجہ نے 5 مرتبہ دورہ کیا، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے 1 مرتبہ، اس کے علاوہ جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کی 8 میٹنگز ہوئی ہیں، بارڈر فلیگ میٹنگ 225 ہوئی ہیں، احتجاجی مراسل پاکستان نے 836 افغانستان کو دیے ہیں جو در اندازی افغانستان کی سائٹ سے ہوتی رہی، 13 ڈی مارچ پاکستان کی طرف سے افغانستان کو جاری کیے گئے، اور پچھلے 4 سالوں میں 4000 کے قریب جو فوجی جوان تھے، جو سویلین سے، وہ ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور دہشت گردی کے پچھلے 4 سالوں میں 10,347 واقعات ہوئے ہیں۔ تو اور کیسے بات چیت ہوتی ہے؟ بات چیت کر کے تو دیکھ لیا کہ بات چیت کا نتیجہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن جب پھینٹا پڑا ہے افغانستان کو، جب ان کی ٹھکائی ہوئی ہے تو اب تب ان کی عقل جو ہے وہ ٹکانے آئی ہے، اور وہ قطر میں جا کے دوحہ میں مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، اور مذاکرات کی ٹیبل پہ جو پاکستان کا ایک مطالبہ تھا کہ افغانستان کی سرزمین در اندازی کے لیے، دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان نے گو کہ طالبان رجیم کے ساتھ دوحہ قطر میں جا کے مذاکرات کیے ہیں، لیکن پاکستان کا یہ موقف اپنی جگہ پہ اٹل ہے، اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ افغان رجیم کے ساتھ ہم نے ٹاک کی ہیں، لیکن جو فتنۃ الخوارج ہے، فتنۃ الہندوستان ہے، ان کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت نہیں کی جائے گی جب تک وہ سرنڈر نہیں کر دیتے، اپنے آپ کو قانون کے حوالے نہیں کر دیتے۔ فتنۃ الخارج اور فتنۃ الہندوستان کے ساتھ بات چیت نہیں کی جائے گی۔ اور یہ گیلا تیتر عمران ریاض بھگوڑا برطانیہ میں بیٹھ کے کیا موازنہ پیش کرتا ہے کہ DGI کی پریس کانفرنس میں کہا گیا تھا کہ جو بدر کا مقام تھا، بدر کی جو جنگ تھی، اس میں بھی تو مذاکرات نہیں ہوئے تھے۔ یہاں پر تو گیلا تیتر عمران ریاض خان کہتا ہے کہ بدر میں جو لڑائی ہوئی تھی مسلمان اور کفار کے مابین ہوئی تھی۔ یہ جو طالبان ہیں، ان کے جو سائیکی ہے، ان کے جو تھاٹس ہیں، کیا یہ مسلمانوں والے ہیں؟ کیا مسلمانوں کا کہ قتل کا، ان پہ خود کش حملوں کا آپ فتویٰ جاری کر سکتے ہیں؟ یہ بھی تو مسلمانوں والا کام نہیں کر رہے۔ اور پھر جو کمپیریزن اس نے کیا کہ دیکھیں DGI نے یہ کہا تھا کہ جب بدر کی جنگ ہوئی تو دونوں طرف ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے، ادھر بھی قریش تھے، ادھر بھی قریش تھے۔ ہاں، ایک طرف مسلم تھے، دوسری طرف کفار تھے، لیکن ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں۔ باپ بیٹے کے مخالف کھڑا تھا، بیٹا باپ کے مخالف کھڑا تھا، چچا بھتیجے کے مخالف تھا، بھتیجا چچے کے مخالف تھا۔
تو یہ انہوں نے وہاں پہ موازنہ پیش کیا تھا کہ جب اس قسم کے حالات ہوتے ہیں پھر بات چیت نہیں ہوتی. اور پھر یہاں پہ تو افغان حکومت کے ساتھ، رجیم کے ساتھ کئی مرتبہ انہیں نیگوسیشن میں انگیج کیا گیا، لیکن وہ بات سمجھنے کو تیار نہیں تھے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص جس کو طالبان رجیم نے فیسلیٹیٹ کیا ہو، اس کی سہولت کاری کی ہو، پاکستان سے وہ باہر سفر نہ کر سکتا ہو، اس پہ سفری پابندیاں موجود ہوں یا اس کو سفر کرنے کی اجازت نہ مل رہی ہو، تو اگر وہ غیر قانونی طریقے سے افغانستان میں جاتا ہے، اس سے وہاں پہ پوچھ گچھ نہیں ہوتی اور اس کو ایئرپورٹ کے ذریعے برطانیہ فرار ہونے میں مدد کی جاتی ہے، تو پھر افغانستان کا نیریٹو بھی بیچے گا نا. اب آپ یہ دیکھیں ناظرین، جو یہ معاہدہ ہوا ہے پھینٹا کھانے کے بعد پاکستان نے اس میں کامیابی حاصل کی ہے کہ افغان سوائل پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. لیکن جو اعلامیہ ناظرین جنگ بندی کا جاری کیا گیا تھا، اس میں چھوٹی سی ایک ترمیم کی گئی ہے. وہ ترمیم ناظرین کیا ہے؟ میں آپ کو وہ ترمیم بھی پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ وہ اس ترمیم کو پڑھ کے آپ کو جو ہے وہ بہتر انداز میں سمجھ آئے گی کہ دراصل جو ترمیم ہوئی ہے اس میں تبدیلی کیا کی گئی ہے. ناظرین جو پہلا اعلامیہ جاری کیا گیا تھا، اس اعلامیے میں یہ کہا گیا تھا کہ ناظرین ایک میں نکال لوں. ناظرین 4 پیراگراف کا یہ پہلا اعلامیہ جو جاری کیا گیا، اس کا اگر آپ چوتھا پیراگراف پڑھیں، اگر آپ کے پاس یہ سیز فائر کا جو ڈکلیریشن ہے وہ موجود ہے نیگوسیشن کا، اس میں چوتھے پیراگراف میں قطر نے یہ لکھا تھا، دا منسٹری آف فارن افیئرز ایکسپریس دا اسٹیٹ آف قطر ہوپ دیٹ this important step will contribute to the ending tension on the border between the two brotherly countries, form a solid foundation for a sustainable peace in the region. اس میں جو آن بارڈر کا لفظ تھا، یہ افغانستان کے مطالبے پہ قطر کے دفتر خارجہ نے نکال دیا ہے. اور یہ بارڈر کا لفظ جو ہے اب اس اعلامیے سے، ڈکلیریشن سے نکلنے کے بعد جملہ یہ بنے گا، the ministry of foreign affairs express the state of Qatar hope that this important step will contribute to ending the tension between the two brotherly countries. یعنی وہ بارڈر والی بات، جو بارڈر پہ ٹینشن ہے، اب یہ کہا گیا ہے کہ دو ممالک کے درمیان یعنی پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ٹینشن ہے، اس ٹینشن کو ختم کرے گا اور اس کی بنیاد رکھے گا، مضبوط بنیاد رکھے گا یہ جو سیز فائر ہوا ہے خطے میں امن اور ریجن میں پیس کے لیے. تو یہ ناظرین چھوٹی سی تبدیلی اس سیز فائر کے معاہدے میں کی گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بھارت کے جو آرمی چیف ہیں ان کی طرف سے پاکستان کو ایک مرتبہ پہ جنگ کی دھمکی دی گئی ہے. بھارتی آرمی چیف کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو آپریشن سندور تھا وہ پاکستان کے خلاف ختم نہیں ہوا. 1.0 جو آپریشن سندور تھا، بھارتی آرمی چیف کا یہ کہنا ہے کہ اس میں صرف فائرنگ جو ہے وہ روکی گئی ہے اور یہ وقتی طور پہ فائرنگ کا روکنے کا فیصلہ ہوا ہے. اور ساتھ میں بھارتی آرمی چیف یہ کہتے ہیں کہ کسی وقت بھی پاکستان کے خلاف جو آپریشن سندور 2.0 ہے اس کا آغاز ہو جائے گا، اس آپریشن کو شروع کر دیا جائے گا، چونکہ بھارتی آرمی چیف یہ کہتے ہیں کہ آپریشن سندور 2 کے لیے انڈین آرمی جو ہے وہ تیاری کر رہی ہے. اب ناظرین آپ اس کو سمجھیں، اپنی طرف سے تو آرمی چیف نے پاکستان کو دھمکی دی ہے، لیکن اس دھمکی میں انہوں نے اپنی نااہلی کا اعتراف کر لیا ہے کہ آپریشن سندور 2 کے لیے بھارتی جو فوج ہے وہ تیاری کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپریشن سندور 1 میں پاکستان کی طرف سے جو بھارتی افواج کو مار پڑی ہے، انڈین فوج اس کے لیے تیار نہیں تھی، اور اب انڈین فوج پاکستان کی افواج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کر رہی ہے. اب اسی چیز کو ناظرین لے کے بھارت کو پاکستان نے جو پیغام دے رکھا ہے کہ دوبارہ اگر آپ جارحیت کریں گے، پاکستان پہ حملہ کریں گے، تو جو آپ کی توقع آپ نے لگائی ہے کہ جو آپریشن سندور 1 میں پاکستان کا جواب تھا اسی قسم کا پاکستان رسپانس دے گا، تو ناظرین ایسا نہیں ہے. اب اگر دوبارہ کوئی ایسا ایڈونچر بھارت نے کیا، بھارت کی افواج کی طرف سے کیا گیا، تو پاکستان کا اب کی بار جو جواب ہوگا وہ پہلے سے بہت زیادہ انٹائرلی ڈیفرنٹ اور غیر متوقع ہوگا. اور پاکستان کی فوج نے بھارت کو یہ جواب دیا ہے کہ اس مرتبہ بھارت کی کسی حرکت پہ، کسی مہم جوئی پہ پاکستان نہ صرف غیر متوقع جواب دے گا بلکہ تباہ کن جواب دے گا. اب بھارتی وزیر دفاع پاکستان کو گیدر بھپتی کستے وہ کیا کہتے ہیں کہ جو انڈین برہموس میزائل ہیں، پورا پاکستان ان برہموس میزائل کے ٹارگٹ پہ ہے، نشانوں پہ ہے. لیکن شاید وہ بھول جاتے ہیں یا بھلانا چاہتے ہیں پورا بھارت جو ہے، چاہے وہ پاکستان کے مشرقی بارڈر کے اوپر جو بھارت ہے، چاہے وہ بھارت جو کہ پیچھے جس کا بارڈر بنگال کے ساتھ لگتا ہے، نیپال کے ساتھ لگتا ہے، دیگر ممالک کے ساتھ لگتا ہے،
پورا کا پورا جو بھارت ہے وہ پاکستان کی بھی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے، پاکستان کے جو میزائلز ہیں، پورا بھارت جو ایک زوم مودی سرکار کو ہے، بھارتی افواج کو ہے، جغرافی حدود کی وسعت کا پورا بھارت جو ہے پاکستان کے میزائلوں کے نشانے پہ موجود ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔